बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम फस्अलू अहलज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसी हस्ती जिसको लोग शेखुल वज़ाइफ़ हज़रत अक़दस हकीम तारिक महमूद मजज़ूबी चुग़ताई साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के नाम से जानते हैं। आजकल हज़रत को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा तरक्की दी है और अल्लाह ताला यूँ ही उनको तरक्की देते रहे। जहाँ इंसान तरक्की करता है वहाँ कुछ लोग उंगलियां भी उठाते हैं। तो इसी तरह हज़रत हकीम तारिक साहब की ज़ात पर भी उंगलियां उठी हैं। कुछ लोगों ने तो हसद में आके उनको निशाना बनाया और कुछ लोग लाइल्मी की बुनियाद पर उनको गलत कह रहे हैं और कुछ लोग जो है वो हासिदीन और लाइल्म लोगों के बातों में आके उनको जो है वो बुरा भला कह रहे हैं। बहरहाल ये तो उनकी अपनी ज़ात के हवाले से बात है और इंशाअल्लाह इस के बारे में भी मैं किसी दिन वजाहत करूँगा कि उनकी शख्सियत क्या है और उन पे जो मनगढ़ंत किस्म के एतराज़ात किए जाते हैं उन एतराज़ात की हकीकत क्या है। असल में हमारे यहाँ एक वबा है कि हम सुनी सुनाई हुई बातों पर फतवे भी देते हैं और सुनी सुनाई हुई बातों पर एतराज़ात भी करते हैं और जब हमें हकीकत का इल्म होता है तो हम फ़ौरन बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो रुजू कर लेते हैं। लेकिन बात यह है कि किसी अहले इल्म किसी बड़े मुफ्ती साहब के कलम से जब किसी के लिए कुफ़र का फ़तवा बेइल्म और बेहकीकत पर मबनी होकर निकलता है और बाद में वो रुजू करता है तो बड़ा दुख होता है कि पहले ही अगर ये तहकीक कर ली जाती तो इतना बड़ा मसला ही पेश ना आता। बहरहाल जो बड़ा एतराज़ हज़रत हकीम साहब पे किया जाता है वो उनके वज़ाइफ़ के हवाले से किया जाता है कि हकीम तारिक एक हकीम है, ये लोगों को वज़ाइफ़ क्यों बताते हैं। दूसरी बात यह है कि हकीम तारिक जो है वो वज़ाइफ़ बनाते हैं, लोगों को मनगढ़ंत वज़ाइफ़ बताते हैं। हालांकि इस किस्म की कोई बात नहीं है। वजीफ़ा जो है वो बताया तो जाता है, बनाया नहीं जाता। वज़ाइफ़ सारे के सारे बने हुए तो वज़ाइफ़ हज़रत हकीम साहब ने ख़ुद भी कई दफ़ा दर्स में ये बात बताई है कि मैं वज़ाइफ़ बताता हूँ, बनाता नहीं हूँ। और हज़रत हकीम साहब की जितनी भी वज़ाइफ़ है आप उनको उठा के देख ले, वो अकाबिरीन की किताबों से चुने हुए। अगर हज़रत हकीम साहब लोगों को वज़ाइफ़ बताकर गलत कर रहे हैं तो फिर तो ये निशाना ये आपका एतराज़ तो अकाबिर पे जा रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अकाबिरीन ने ये गलती की, तो ज़ाहिर बात है जब बड़ी गलती करेंगे तो छोटे तो उनके पीछे चलेंगे। तो अगर इसको आप गलती समझते हो, मैं तो इसको गलती नहीं समझता हूँ। मैं तो कहता हूँ मेरे अकाबिर ने बहुत बड़ी खिदमत की है कि लोगों को उनके मसाइल का हल जो है वज़ाइफ़ की शक्ल में दे दिया कि इन वज़ाइफ़ से अपने मसाइल हल करो। इन वज़ाइफ़ के क्योंकि वज़ाइफ़ बताना ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कितने सहाबा कराम को वजीफ़े दिए। किसी को कर्ज़ में मुब्तला देखा तो उसको कोई अमल बता दिया, किसी को रज़्क़ की कमी में मुब्तला देखा तो उसको कोई अमल बता दिया। इस चीज़ को तो सब मानते हैं। तो वही काम आज हकीम तारिक महमूद साहब कर रहे हैं। परेशान हाल लोग आते हैं उनके पास और आके अपने मसाइल का हल पूछते हैं। हज़रत जी जो है उनको अल्लाह का कोई नाम बता देते हैं, उसके ज़रिए से उनके मसले हल हो जाते हैं। हालांकि ये काम उलमाए कराम का था, ये काम अहले इल्म का था कि लोगों को उनके मसाइल का हल देना ये अहले इल्म का काम था। जब अहले इल्म अपने काम को छोड़ेंगे फिर अल्लाह ऐसे लोगों को लाएंगे। अल्लाह ताला ने तो ये काम लेना है। तो आज वज़ाइफ़ पर बजाय एतराज़ करने के हम उलमा को चाहिए कि हम वज़ाइफ़ को आम करें। आज बजाय अमलियात वालों पर एतराज़ करने के हम उलमा को चाहिए हम अमलियात के मैदान में आए, ताकि फ़राडी किस्म के लोग, ताकि धोखेबाज किस्म के लोगों से इस उम्मत को बचाना ये भी उलमा की ज़िम्मेदारी है। सिर्फ एतराज़ कर लेना, सिर्फ फतवा लगा लेना ये तो हमने अपनी ज़िम्मेदारी समझी हुई है। उस एतराज़ की जिस बात पे आप एतराज़ कर रहे हो और जो कमी आप उम्मत में महसूस कर रहे हो उसको कौन पूरा करेगा। ये भी हमारा उलमा का काम है कि हम वज़ाइफ़ को सीखें और लोगों को वज़ाइफ़ पर बताएं, उन लोगों को वज़ाइफ़ पे लाएं, लोगों को वज़ाइफ़ के फ़ज़ाइल सुनाएं। तो अबकरी मनगढ़ंत वज़ाइफ़ नहीं बताता है, बल्कि अबकरी के तमाम वज़ाइफ़ वो अकाबिरीन की किताबों से है। और दूसरी बात यह है कि वजीफ़ा हर वो वजीफ़ा जो है जिसमें शिर्क या कलमात ना हो वो जायज़ है पढ़ना। और फिर अगर आप ये कहते हो कि जी हर वजीफ़े के लिए कुरान और हदीस की दलील का होना ज़रूरी है कि अबकरी ने कहाँ से वजीफ़े निकाल लीजिए, अबकरी कहाँ से बता रहे हैं भाई। अबकरी अकाबिरीन की किताबों से बता रहा है, अकाबिरीन की किताबों से ही वज़ाइफ़ निकाल के लोगों को दे रहा है। कोई वही नहीं आती अबकरी वालों पर, वो यही वज़ाइफ़ लोगों को बताते हैं। तो अगर आपके नज़दीक
وظیفے کے لیے قرآن و حدیث کی دلیل ہونا ضروری ہے، تو پھر تو جتنی کتابیں اعمال قرآنی لے لے، گنجینہ اسرار لے لے، وظائف الصالحین لے لے، جامع الوظائف لے لے، کتنے کتابیں جو ہے وظائف پہ، وہ تو ساری پھر من گڑت ہو گئی نا، کیونکہ وہ اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اعمال قرآنی جو لکھی گئی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اعمال قرآنی، وہ آپ دیکھ لیں، اس میں اتنے وظائف ہیں جس کا قرآن و حدیث سے کہیں ثبوت نہیں ملتا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ لکھ کے لگا لو، یہ لکھ کے تعویذ بنا دو، اس کو پڑھ لو، حالانکہ اس کی تو پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کہاں سے؟ تو بات یہ ہے کہ وظیفہ جو ہے اس کے لیے وہ تجربہ ہوتا ہے۔ آپ نے ایک عمل کیا، اس کو آزمایا ایک مسئلے میں، اور آپ کا وہ مسئلہ حل ہو گیا، آپ نے دوسرے کو بتا دیے، اس نے کہا جی فلاں کا یہ مسئلہ حل ہوا تھا، آپ بھی کر لیں، ایک تجربہ ہوتا ہے، اور تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہی جاتی کہ جی حضرت حکیم طارق صاحب کو کس نے خلافت دی ہے کہ یہ اس کو، یہ لوگوں کو جو ہے اپنے آپ سے طرف سے پیر بن گیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ حضرت حکیم صاحب کے جو اصل مرشد ہے ان کا نام ہے سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس وقت وہ جنت البقیع میں مدفون ہے۔ اور جو حضرت حکیم صاحب کو علماء سے خلافت ملی ہے، تقریباً 21 علماء کرام سے حضرت حکیم صاحب کو خلافت ملی ہے، جن میں سر فہرست مفتی عبید اللہ صاحب جامع شریفیہ والے ہیں، اور اس کے علاوہ پیر سیف اللہ خالد صاحب منظور الاسلامیہ والے، اور عبدالحفیظ مکی صاحب، اور حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب جو انڈیا کے عالم ہیں، جن کے ہاتھ پہ 5 لاکھ ہندو نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء کا نام میں نے لیا، اس کے علاوہ تقریباً 21 تک جو ہے حضرت کے مرشدوں کے نام پہنچ گئے جنہوں نے حضرت کو خلافت سے نوازا ہے۔ تو کیا ان حضرات نے حضرت بلا سوچے سمجھے ان کو خلافت دے دی؟ آخر کچھ تو دیکھا ہے تبھی خلافت دی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت جی اس چیز کے اہل نہیں ہیں، یہ آپ کی بات غلط ہے۔ ان 21 علماء نے جو حضرت جی کو خلافت دی ہے، انہوں نے حضرت کو اس چیز کا اہل پایا ہے تو اس کی خلافت دی ہے۔ اور تیسری بات، اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی یہ جنات کے قصے سناتے ہیں، جنات کے بعد آج تک تو ہم نے سنی نہیں ہے، تو یہ نہ سنی یہ تو آپ کی غلطی ہے، عبقری کی تو غلطی نہیں ہے۔ اگر آپ اکابرین کی کتابیں نہیں پڑھتے ہو، اگر آپ وظائف اور عملیات پہ چھپے ہوئی کتابیں جو اس موضوع پہ لکھی گئی ان کا مطالعہ نہیں کرتے ہو، اور پھر وہاں سے ایک آدمی بات پڑھ کے آپ کو سناتا ہے، آپ اس کو غلط کہتے ہو، تو وہ غلط نہیں ہے، آپ خود غلط ہے۔ آپ کی غلطی ہے کہ آپ کو یہ علم جو ہے حاصل کرنا چاہیے تھا، آپ کا کام تھا۔ تو حضرت حکیم صاحب نے جو جنات کے حوالے سے کالم جو ہے عبقری میں چھپتا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ میری ایک ویڈیو آئے گی کہ جنات سے کتنے بڑے بڑے بزرگان دین نے ملاقاتیں کی، کتنے بزرگان ہمارے علامہ لاہوتی صاحبان ایسے تھے جن سے کے پاس جنات آ کے پڑھا کرتے تھے، کتنے ایسے ہیں کہ جو جنات کی تشکیلیں کیا کرتے تھے۔ یہ میں ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، باقاعدہ باحوالہ آپ کو یہ باتیں انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ کتنے ہمارے بزرگ ایسے گزرے جنہوں نے جنات کی تشکیلیں بھی کی، جنات کو پڑھایا بھی، جنات کا ان کے پاس آنا جانا بھی تھا۔ تو اگر آج کا کالم جنات آپ سے ہضم نہیں ہوتا تو پھر یہ باتیں بھی تو پھر اس سے اوپر کی ہے، تو یہ کیسے ہضم ہو رہی ہے؟ تو یہ آخری بات میری یہ ہے کہ بلا وجہ کسی پر اعتراض نہ کیا جائے، بغیر سوچے سمجھے کسی کو جو ہے اعتراض کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ اس شخص کے پاس جا کر اپنے تمام جو ہے اعتراضات اس کے سامنے رکھ کر اپنے مدلل جواب وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، سوائے کہ آپ اس کے قریب نہ جائے اور دور دور سے ہی اس پہ فتوے لگانا اور اس پہ کتابیں لکھنا شروع کر دے، تو یہ غلط بات ہے۔ بہرحال اس وقت عبقری بہت بڑی خدمت کر رہا ہے مخلوق خدا کو، اور بہت سے لوگوں کو عبقری نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملایا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو نماز کلمے سے دور تھے، آج حضرت حکیم طارق محمود صاحب کی محنت سے وہ لوگ تہجد گزار بن گئے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کے قصے کہانی آپ عبقری رسالے میں پڑھتے ہو۔ دوسری جو ہے عبقری رسالہ 100% لوگوں کو صحیح جو ہے وہ وظائف دے رہا ہے، اور وظائف اکابرین کی کتابوں سے نکال کے ان کو بتا رہا ہے۔ عبقری کوئی من گھڑت وظیفہ نہیں چھاپتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو بتاتا ہے۔ اور عبقری رسالے کے اندر جو احادیث پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ حدیث موضوع ہے، یہ موضوع حدیث الحمدللہ آج تک عبقری نے کوئی نہیں چھاپی ہے۔ ہاں ضعیف احادیث ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو علماء اہل حدیث کا اصول ہے کہ ضعیف احادیث فضائل میں چل سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عبقری جو ہے وہ مسائل نہیں بتاتا، وہ لوگوں کو فضائل سناتا ہے۔ تو اگر فضائل کے اندر ضعیف حدیث وہ لا رہا ہے تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ فضائل حدیث تو تمام علماء کے نزدیک فضائل حدیث ضعیف احادیث و فضائل میں بتائے جا سکتی ہے، اس کی تو اجازت ہے۔
تو عبقری الحمدللہ جو کچھ کر رہا ہے 100% اکابرین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ اکابرین سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور حضرت حکیم صاحب 100% اکابرین علماء اہل سنت کے عقائد پہ چلتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ علماء اہل سنت سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ اعتراض کرنا کہ حضرت حکیم صاحب من گھڑت وظائف بتاتے ہیں، یہ بالکل جاہلانہ اعتراض ہے۔ حکیم صاحب وظائف بناتے نہیں ہیں بلکہ بتاتے ہیں اور اکابرین کی کتابوں سے نکال کر بتاتے ہیں، اور یہ حضرت حکیم صاحب کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ جو ذمہ داری ہماری تھی وہ حضرت حکیم صاحب نے اپنے کندھوں پہ اٹھائی۔ دوسری بات یہ کی جاتی کہ جو حضرت حکیم صاحب نے تو کاروبار کھولا ہوا ہے، تو آپ یہ پورے پاکستان کے اندر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جو ہے وہ اس میں خانقاہوں میں گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے، تو حضرت حکیم صاحب کی خانقاہ کی ایک نرالی شان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حکیم صاحب کی خانقاہ میں آپ کو ہر مسلک کا آدمی ملے گا، وہاں پہ مسلک کی کوئی قید نہیں، جبکہ ہمارے دیگر خانقاہوں میں مسلک کی بھی قید ہوتی ہے، اور حضرت حکیم صاحب کے خانقاہ میں مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ حضرت فرماتے ہیں نہ تو میں بریلوی ہوں نہ میں دیوبندی ہوں، میں تو پیوندی ہوں، پیوند لگا رہا ہوں، امت کو جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو میرے حضرت تو امت کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور علماء بھی آج اس چیز پہ زور دے رہے کہ فرقہ واریت سے ہٹ کر امت میں اتحاد پیدا کرو۔ تو اتحاد تو ایسے ہی پیدا ہوگا نا جب ہم اپنے خانقاہوں میں کسی مسلک والے کو آنے دیں گے۔ جب میں نے اپنے مسجد میں اپنے خانقاہ میں کسی غیر مسلک کو برداشت ہی نہیں کرنا، تو پھر کہاں سے اتحاد پیدا ہوگا؟ صرف منبر پہ بیان کرنے سے تھوڑا اتحاد پیدا ہوتا ہے، بلکہ کر کے دکھانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ یہ دیکھو میں اتحاد کے جو نعرے لگا رہا ہوں، میں ایسے جو ہے وہ اتحاد بھی کر کے دکھا رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ چیز آپ کو اب قریب میں آ کے ملے گی کہ اتحاد کس کو کہتے ہیں اور کیسے کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ عبقری خانقاہ میں آپ کو ایک بڑی اچھی چیز یہ ملے گی کہ ہمارے پیروں نے، ہمارے جتنے بڑے ہمارے جو اکثر پیر طبقہ ہے، وہ ہدیہ تحفہ مریدوں سے یہ چیزیں جو ہے الحمدللہ عبقری نے یہ روش ختم کر دی ہے، تحفے تحائف والی ہدیہ والی یہ عبقری نے ختم کر دیا ہے۔ بلکہ حضرت فرماتے ہیں ہمارے پاس لوگ کچھ لینے آتے ہیں، جب ہم انہی کے جیبوں پہ ہماری نظر ہوگی ہم ان کو دیں گے کیا؟ تو حضرت حکیم صاحب نے جگہ جگہ یہ لگایا کہ گفٹ ہدیہ شکرانہ یہاں ہرگز کسی کو نہ دے، اور الحمدللہ حضرت جی نے آج تک کبھی کسی سے گفٹ ہدیہ شکرانہ نہیں لیا، نہ ہی عبقری نے آج تک کبھی انٹرنیشنل سطح پر یا اپنے مریدوں سے چندے کے اپیل کی ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ عبقری نے چندے کی رواج اور جو گفٹ شکرانہ کے ہمارے رواج نکلے ہوئے ہیں، وہ صرف ہدیہ لے لینا اور تبکی دے کے چلے جانا، وہ معمول وہ جو ہے وہ چیز ختم کر دی ہے، بلکہ لوگوں کو تبکی اعمال پہ دی جاتی ہے، ہدیوں پہ نہیں دی جاتی ہے، بلکہ کہا جاتا ہے اعمال کرو، درود شریف پڑھو، ذکر کرو، اعمال کو جو ہے اعمال کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت حکیم صاحب نے کاروبار شروع کیا ہوا ہے، تو آج تک تو نہ حضرت حکیم صاحب نے کسی وظیفے کی فیس وصول کی ہے، نہ آج تک حضرت حکیم صاحب نے کسی تعویذ کی فیس وصول کی ہے، تو پھر کس چیز کے ذریعے مال کمایا جا رہا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں۔ نہ ہی آپ کو عبقری اپنے حضرت کے خانقاہ میں کہیں بکس کہیں آپ کو نہیں ملے گا، چندے کا بکس کہیں لگایا ہو کہ لوگوں اس میں ڈالو چلو مجھے نہ دو، نہیں، یہ چیز بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ جاہلانہ اعتراض کرنا بالکل یہ حسد پہ مبنی اعتراض ہے کہ وہ مال کما رہے ہیں، اپنا کاروبار چلا رہے۔ دیکھو روزی کمانا ہر شخص جو ہے وہ روزی کمانے کی کوشش کرتا ہے، تو اب ایک آدمی اپنے لیے حق حلال کی روزی کما رہا ہے، اس کو بھی اعتراض کا نشانہ بنا دینا، تو میں تو کہتا ہوں اس سے بڑھ کے حسد کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت حکیم صاحب الحمدللہ حکیم ہے، انہوں نے حکمت سیکھی ہے، اگر وہ اپنے ادویات لوگوں کو دے رہے ہیں تو اس میں کیا اعتراض کی بات ہے؟ 100% خالص جڑی بوٹیوں سے بنی ہوئی ادویات اگر وہ لوگوں کو مناسب قیمت پہ دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہے ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں پھیلا رہے، کسی سے چندہ نہیں مانگ رہے، تو یہ تو بہت اچھا کام ہے، بہت زبردست کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید ترقیاں دے۔ تو یہ تھے حضرت حکیم صاحب کے حوالے سے چند معلومات، اور انشاءاللہ مزید آپ کو حضرت حکیم طارق صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اکرام کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء اکرام کی گستاخی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔